बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के हवाले से न्यू न्यूज़ की ये बड़ी ट्रांसमिशन जारी है। बड़ा इलेक्शन, बड़ी ट्रांसमिशन, और अब आज का वो दिन कि जब आप देखते हैं कि खास तौर पर अगर हम बात करें कि इलेक्शन कैंपेन का दिन खत्म हो गया और उसके बाद अब एक रोज के बाद इलेक्शन है। सूरत हाल यकसर तब्दील होती भी बहुत सारी जगहों पे नजर आती है, और ये तमाम सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इसके लिए हमारे साथ आज के स्टूडियो में बहुत से तज्जियाकार मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि कौन से शहर में और कौन से सूबे में किसकी हुकूमत बनने वाली है, हम क्या सोचते हैं, नियो की टीम क्या सोचती है, और आगे बनने वाला वज़ीर आज़म क्या कोप अप कर पाएगा पाकिस्तान की कंडीशन से कि नहीं कर पाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, रऊफ क्लास्ट्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, नजम वली हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब भी हमें स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रऊफ क्लास्ट्रा साहब से। रऊफ क्लास्ट्रा साहब, इलेक्शंस क्योंकि अब बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, एक दिन पीछे बाकी रह चुका है। हमेशा से जो हम देखते हैं कि एक नैरेटिव चलता है, बयानिया चलता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का। आपको क्या लगता है, क्या इस मर्तबा एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो फोकियत ले पाएगा बाकी बयानियों से? बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे आपका, कि हम तो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी जो है वो अब तक बयान लेकर चल रहे थे। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली खान साहब जो हैं गेम उनके हाथ में आए। उन्होंने अपना बयानिया जो था, जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी का था, उन्होंने अगेन अपने हाथ में ले लिया। बल्कि मुझे याद पड़ता है जब ये यूसुफ गिलानी साहब का वो हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था सेनेट का, उस वक्त जो मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी जो उनकी MNAs की, वो टिकट की, कि जिसके बदले वोट देने को तैयार थे, तो नवाज लीग का टिकट था। इतनी इसकी डिमांड थी। बट अगेन जो कुछ भी हुआ, PDM की हुकूमत है, उसके बाद खान साहब ने जो नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर गए, तो बयानिया तो अभी अगर देखा जाए वो तो खान साहब के हाथ में, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला। और ये मेरा ख्याल बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई है नवाज लीग के लिए। इनके अपने अंदर भी एक सोल सर्चिंग थी कि हमने ये जो फैसला किया था PDM की हुकूमत लेने का, जो पिछले 4-5 सालों की हमारी एफर्ट्स थी, मेहनत थी, तो क्या हमने जो डील की या अंडरस्टैंडिंग की, वो कहते हैं वाजिब वक्त, वो ठीक थी या नहीं थी। मेरे ख्याल उनके अपने लोग भी बहुत सारे ये कहते हैं। उस वक्त भी हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा जो है इसके खिलाफ थे, शहबाज शरीफ साहब हों या उनका जो कैंप था, वो चाहते थे कि हमें पावर आके ले लेनी चाहिए। सो वो फैसला था। अब उस पर क्या बैठ के मेरा ख्याल बात करें, लेकिन वो जो इनिशिएटिव था एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला, और बड़ी एक इनके पास एक स्पेस थी कि इमरान खान साहब की फेलियर जो थी, और बड़े बुरे तरीके से मुझे याद है उसमें जनवरी फरवरी तक, इवन मार्च अप्रैल तक खान साहब की हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर थी। तो उन्होंने उनको एक ब्रीदिंग स्पेस दी, जिसका फ़ायदा उठाया खान साहब ने। और आज नवाज लीग जो है तमाम तर अपनी एफर्ट्स के बावजूद ख़ुद को एक टाइट कार्नर में फील करती है। और जो बात आपने भी की, हुकूमतें किसकी और कैसे बनेगी, बन भी की हुकूमत खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की, तो भी इनके लिए मेरा ख्याल है अच्छे खासे इनके लिए मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो मसला मुझे नजर आता है क्रेडिबिलिटी का है, एक मॉरल, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का है, कि आपकी एक मोरालिटी होती है कि हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, फेयर तरीके से जीत कर आए हैं, मुकाबले पे जीत कर आए हैं, तो लोग आपके अथॉरिटी मानते हैं। रियासत के इदारे भी आपके आगे सबमिट करते हैं, इंस्टीट्यूशन सबमिट करते हैं, लोग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब इस मुकाबले में वो ठीक है, दौड़ से बाहर हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा मतलब मुश्किलात का पहाड़ जो है ना मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से बात करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, यकीनी तौर पर अभी क्लास्ट्रा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है कि जिसको सर करना है, आने वाली हुकूमत जिसकी भी होती है, हम अभी से ये नहीं कहते किसकी हुकूमत होगी, लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि जिस तरह से जलसे हुए, जो कुछ हुआ, यहाँ पे मोटरवे बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों को राम करने के लिए बताएं? क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं वो कहती हैं कि सबसे पहले आते ही हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा। क्या IMF आपको इतनी इजाजत देता है, आपका बजट इतनी इजाजत देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वादे थे जो लोगों को लुभाने के लिए दिए गए? देखिए, पहली बात तो मैं पिछले 1-2 रोज़ पे TV चैनल्स पे देख रहा हूँ, कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जहाँ जाते हैं मोटरवेज़ की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं। वो पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ़ तज़कियाकार नहीं है। मेरे ख्याल में वो TV चैनल्स पे बैठ के अपने घर से उठते हैं और अब TV पे आकर बैठ जाते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को GT रोड की पार्टी कहा जाता है। क्यों? नवाज शरीफ को पार्टी को ये मुस्लिम लीग नवाज को मोटरवे के इर्द गिर्द रहने वाली एक जमात कहा जाता है। सही। इन लोगों को इन हलकों की सियासत का पता नहीं है। मैं मोटरवे की खुद एक किनारे पे गांव में रहने वाला आदमी हूँ। आज भी मेरे गांव में अब चले जाएं, मियां नवाज शरीफ का वोट जो मोटरवे की वजह से था वो आज भी मौजूद है। मोटरवे ने नवाज शरीफ का वोट बनाया है।
آپ لاہور سے لے کے شیخوپورہ سے ہوتے ہوئے اگر آپ چنیوٹ سے ٹچ کرتے ہوئے سرگودا سے میاں والی کو راستہ دیتے ہوئے خوشاب سے لے کے چکوال سے ہوتے ہوئے جب پنڈی پہنچتے ہیں تو ارد گرد کے تمام اضلاع میں آپ آج بھی جا کر کس سے بات کریں، میں نہیں کہتا وہ کتنا ووٹ ہے، لیکن ایک ووٹ وہ ہے جو صرف موٹر وے کا ووٹ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 12 گھنٹے لگتے تھے لاہور آتے ہوئے، آج ہم موٹر وے کے ذریعے 2 گھنٹے میں لاہور آ جاتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دوں، میں 12 گھنٹے میں لاہور آتا تھا اپنے گاؤں سے نکل کے، آج میں 2 گھنٹے میں اپنے گاؤں میں جا سکتا ہوں لاہور سے. اس لیے یہ جو تنقید کی جاتی ہے نا کہ سڑکیں بنائی نواز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے اس موٹر وے کی اہمیت ووٹوں کے لحاظ سے کیا ہے. اب وہ سیالکوٹ گئے، انہوں نے سیالکوٹ جا کے کہا کہ یہ موٹر وے سیالکوٹ میں 15 منٹ میں ہیلی کاپٹر پہ بھی آ سکتا ہوں، یعنی اتنی دیر میں جتنی دیر مجھے لگتی ہے اتنی دیر موٹر روڈ کے ذریعے بھی آ سکتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے لیے اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے جو بڑے منصوبے ہوتے ہیں کہ یہ ووٹ بینک نہیں رکھتے. دوسری بات جو بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی کلاسا صاحب نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جس قسم کا ماحول ہے، میاں نواز شریف کے جو مخالفین ہیں ان کو جن مقدمات کا سامنا ہے، بعض تو وہ ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں براہ راست ملوث ہیں، اس کی وجہ سے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں جو پولیٹیکل ایک پریشر کے نتیجے میں دباؤ کا آج بھی شکار ہیں. اور اس کے بعد آنے والی حکومت میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کو اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں حکومت بننے کے بعد یہ کریڈیبلٹی کوئی میٹر نہیں کرتی. عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، کسی سے آپ پوچھ لیں لاہور کے اندر بسنے والے سے کہ ٹکٹیں تقسیم کہاں کی جاتی تھیں، لاہور میں بیٹھ کے کون ٹکٹیں تقسیم کر رہا تھا، کون مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ لے کے لوگ ماڈل ٹاؤن سے نکلتے تھے، 1 گھنٹے کے بعد اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے کہ نہیں جی ہم تو واپس PTI کا ٹکٹ لینے جا رہے ہیں. پورا جنوبی پنجاب جس طریقے سے تبدیل کیا گیا سب کو پتہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بن گئی، سلیکٹو کا نعرہ بھی لگا لیکن کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں تھی. عمران خان صاحب خود رکاوٹ بنے اپنی حکومت کے راستے میں، مسلم لیگ نون نے ان کو فارغ نہیں کر سکتی تھی، نہ پیپلز پارٹی فارغ کر سکتی تھی. اس لیے 2002 میں اگر آپ چلے جائیں ماضی میں، نواز شریف صاحب کو سیاست سے نکال دیا گیا، ان کو لاہور میں الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تھا، ان کے امیدواروں کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور اس وقت جو صورتحال تھی مسلم لیگ نواز مائنس کر دی گئی تھی. لیکن مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت بنی، 5 سال تک حکومت چلتی رہی، مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت کو کوئی نہ ہٹا سکا، اللہ یہ کہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر وہ بعد میں مسلم لیگ قائد اعظم کسی ایسی پوزیشن میں نہیں رہی. اس لیے یہ میٹر شاید پاکستان کی سیاست میں اتنا کریڈیبلٹی نہیں کرتی. ہمارے ہاں جو جیت کے حکومت میں آ جاتا ہے وہی حکومت کو تمام لوگ، آپ دیکھیں گے یہ آزاد امیدوار جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیتیں گے، جس دن پنجاب اسمبلی کے رزلٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے، سندھ اسمبلی کے رزلٹ آ جائیں گے، KP کے اسمبلی کے رزلٹ آ جائیں گے، آپ دیکھیے گا MNAs دوڑ لگا دیں گے وہ صوبائی حکومت کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے جس کی صوبے میں حکومت بن رہی ہوگی. میں فواد صاحب بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ کی بات کریں گے، میں سندھ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں، یقین مانیے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریات ان کے نہیں ملتے، اگر ان سے بات کیجئے یار آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں چل رہے ہو، کہتے اس سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، حکومت آنی ہے، ہم افورڈ نہیں کرتے کہ وہاں پہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ چلے جائیں جن کی حکومت آنے کی. آپ کی بات میں لقمہ دوں اگر اجازت تو آپ لوگوں کی. سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب تھے جی، کلاسا صاحب آپ ان کی کمیٹیوں کی اس کو آپ نے بڑی تعریف کی تھی ان کی ایک ٹویٹ کر کے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کمیٹی واپس لے لوں. نہیں میں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایشو پہ میں آپ کی سوری بات کروں، بعض ایشوز پہ ہوتا ہے کہ کمیٹی میں کسی نے کوئی اچھی بات کر دی، اتفاق سے نہیں، وہ کلاسا صاحب کا ٹویٹ میں بتاتا ہوں کیا تھا. یار بڑے ظالم آدمی یہ تو ہم پہ آنکھ رکھے بیٹھے ہیں، مطلب سیاست پہ آنکھ رکھنے کی وجہ ہم پہ رکھے بیٹھے ہیں. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے اس ٹویٹ کا جب جواب لکھا تو مجھے کسی نے فون کر کے کہا، وہ کسی سے تلخ کلامی اس ٹویٹ کے جواب میں ہو گئی تھی، اس کے جواب میں، تو مجھے وہ یاد ہے سارا انسیڈنٹ. ابڑو صاحب نے ٹکٹ لیا تھا، اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے، لاڑکانہ سے بلاول بھٹو کا مقابلہ انہوں نے کرنا تھا PTI کے ٹکٹ پہ، اور پھر وہ ٹکٹ کے اپلائی کرنے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوایا، اور پھر الیکشن لڑنے سے کچھ پہلے ہی جا کے زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، لاہور آ کے ملاقات کی، یہاں جہاز کا ٹکٹ کٹایا ہوگا ظاہر ہے، یہاں آ کے لاڑکانہ سے لاہور ملاقات کی، پہلے فریال تالپور صاحبہ سے ملاقات کی کیونکہ وہ بھی وہیں سے الیکشن لڑتی ہے لاڑکانہ کے ساتھ ہی سیٹ سے، جو گڑھی یاسین والی یہ اپنا جو جس جگہ پہ بھٹو خاندان کے مزار ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، اس سیٹ سے وہ الیکشن لڑتی ہے، گڑھی خدا بخش. تو وہ وہاں سے پہلے ان سے ملاقات کی، پھر زرداری صاحب سے لاہور آ کے ملاقات کی، پھر تصویر زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے خود بھی ٹویٹ کیا، اور میرا خیال ہے ری ٹویٹ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا کہ جی سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہے. تو سندھ کے اندر ہر سیاستدان کی دوڑی. امتیاز شیخ صاحب مجھے آج بھی 2002 کا منظر یاد ہے، وہ میرے ذہن کے اندر وہ آتا ہے، SDA انہوں نے بنائی تھی سندھ ڈیموکریٹک الائنس،
اور پھر یہ پیر پگارا صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے تھے. آج امتیاز شیخ صاحب وزیر توانائی تھے, آخری ہماری جو کیبنٹ گئی, اور شکارپور سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اسماعیل راہو صاحب جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے بہت عرصے تک سربراہ رہے سندھ کے اندر, اور نواز شریف کا جلسہ کرایا کرتے تھے اپنے بھائی کے انتقال. ان کا ایک راہو کی نام کا گاؤں ہے بدین کے قریب, وہاں پہ ان کے بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا تو اس کا ہر سال وہ برسی کرایا کرتے تھے اسماعیل راہو صاحب. وہ جو ہے وہ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی کے اندر. تو اگر سندھ کی بات کریں نا, تو اندرون سندھ کے اندر ہر سیاستدان کی سیاست کی منزل پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے. ایک آخری واش میئر صاحب رہ گئے تھے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے پیارے ہو گئے. آپ نے نجم علی صاحب کے پاس جانا ہے, لیکن ایک اور آپ کو میں ایک اور واقعہ سنا دوں. 2013 کے انتخابات پورے ملک کے اندر یہ ماحول بن گیا تھا کہ میاں نواز شریف حکومت میں آنے والے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اسلام آباد سے دوڑ کے رائے گڑھ پہنچے ہماری موجودگی میں. وہاں جا کے میاں صاحب کے ساتھ ترلے اور منتیں کرتے رہے کہ میں مسلم لیگ نواز میں شامل ہونا چاہتا ہوں, مجھے ملتان ڈویژن کی جو ٹکٹیں ہیں وہ مجھے دینے کا اختیار دے دیا جائے. میاں صاحب نے کہا آپ اپنی سیٹ پہ الیکشن لڑیں, باقی ہم آپ کو کہیں ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. شاہ محمود قریشی میاں نواز شریف سے جواب لے کر گئے. جب انہوں نے ان کو جواب دے دیا کہ بھئی آپ کی گنجائش ہمارے پاس اس حد تک ہے, پھر جا کر پاکستان تحریک انصاف کے انقلابی بن گئے اور ملک تبدیل کرنے کے نعرے لگانے شروع ہو گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. اچھا, ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے نجم علی صاحب, لیکن ابھی ہم جاتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں متی اللہ جان صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. متی اللہ جان صاحب بتائیے گا, اقتدار میں کون آنے والا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, اور اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس مرتبہ سادہ اکثریت سے حکومت بنے گی یا پھر مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ اگر تو مخلوط حکومت بنتی آپ کو نظر آ رہی ہے تو کیا ایسی حکومت آگے فیوچر میں کامیاب ہو جائے گی, یا وہی 4-6 مہینے چلے گی, اس کے بعد پھر سے ان کو توڑنے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, سب کچھ تو آپ لوگ تخت لاہور میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں, تجزیے بھی اور گفتگو بھی اور خبریں بھی آپ کے پاس ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اسلام آباد کو بھی وقت دیا. ویسے بھی آج کل کے جو سیاسی ماحول ہے اس میں اسلام آباد کی کوئی وقت نہیں رہی اب. بٹ اینی وے, جہاں تک حکومت بننے کا تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ تو 2/3 اکثریت والی حکومتوں کے ساتھ بھی جو ہوتا رہا ہے, تو میرے خیال میں اس وقت یہ بات کرنا کہ حکومت 2/3 ہوگی, اکثریت ہوگی, کولیشن ہوگی, یہ بھی بے معنی ہے. کیونکہ جس طریقے سے یہ سارا تبدیلی لائی جا رہی ہے یا آ رہی ہے, یہ طریقہ وہی 2018 والا ہے. تو 2018 کے بعد بھی بڑا ایک مضبوط وزیر اعظم آیا تھا جو کسی کو جو ہے وہ ہمیشہ اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کا وہ نام بھی لے. تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, اور پھر اس سے پہلے جو بڑے تگڑے وزیر اعظم تھے نواز شریف, ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا. پھر 1999 میں 2/3 اکثریت والے نواز شریف کو بھی ہم نے دیکھ لیا. تو ابھی اگر ہم سے اب یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ اب اس الیکشن کے بعد کوئی کولیشن گورنمنٹ آئے گی یا کوئی اکثریت بھی کسی پارٹی کو مل جائے گی, تو میرے خیال میں اس تجزیے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مگر لگتا یہ ضرور ہے کہ نواز شریف کو کم از کم اتنی ضرور اکثریت مل جائے گی یا دے دی جائے گی کہ جس سے وہ کمفرٹیبل ہوں گے اور وہ تھوڑا محسوس کریں گے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, ظلم ہوا ماضی میں, تو اس کا کفارہ ادا ہو چکا ہے. اور پھر دیکھیں وہ کب تک کہاں تک چلتے ہیں. مگر لگ یہی رہا ہے کہ آپ کے تخت لاہور جو ہے وہ لاہور میں ہی رہے گا, اور اسلام آباد ایک کیمپ آفس بنا رہے گا, اسی طرح لاہور کا اور پنجاب کا. اچھا نجم علی صاحب, اب بات ہوئی تخت لاہور کی, اور آپ سے کل بھی جانتے رہے, لیکن آج ایک مریم نواز صاحبہ کا جو سٹانس کافی حد تک چینج نظر آتا ہے, جہاں پر وہ نوجوانوں کو, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو دعوت دیتی ہیں کہ آئیں, بیٹھیں اور ایک میثاق جمہوریت کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے اور معاملات اب کس جانب جا رہے ہیں, خاص طور پر کیمپین کے آخری دن جو ہیں, جو بڑے بڑے اعلانات کیے گئے, اور ان ساری چیزوں میں یہ بھی ہمیں ایک نظر آتا ہے؟ دیکھیں, مجھے تو کوئی تبدیلی نہیں لگتی. انہوں نے اپنے مخالفین سے کہا ہے کہ تمہاری پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور تم لوگ ہمارے ساتھ آؤ, آگے چلو, ہم تمہیں اکاموڈیٹ کریں گے, اور میرا دل کرتا ہے میں تمہارے گھروں پہ جاؤں, تم مشکل میں ہو, تمہارے پاس وکیل نہیں ہے. تو مجھے تو کوئی چینج نظر نہیں آتی. اور میں جو بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں, روف پلاسا صاحب بھائی ہیں, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, ان کا بڑا ویژن ہے. میری تھوڑی سی روف بھائی تھوڑی سی مختلف رائے ہے. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ میری رائے کو اپریسیشن نہ ملے, ہو سکتا ہے میں بڑا ان پاپولر ہو کے وہاں پر اس پر رسپونڈ آئے. تو میں آپ کو ایک میرا جو سوشل میڈیا سے ہٹ کے ایک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ, ایک زمین پر عام کارکن صحافی کے طور پہ میں نے جو دیکھا ہے 90 کے دہائی سے اب تک, سر مجھے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کبھی جیتتا ہوا نظر نہیں آیا.
میں نے 2002 میں دیکھا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں جیتا, کوئی مظلومیت کا کارڈ نہیں چلا. میں نے 2008 میں دیکھا, بڑا کہتے ہیں جی کہ بی بی کا شہادت ہو گئی تھی, مظلومیت کا کارڈ تھا. نہیں بھائی, بی بی اس سے پہلے NRO لے چکی ہوئی تھی, بی بی مشرف سے ڈیل کر کے آ چکی ہوئی تھی, بی بی پرفیکٹ ایک پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ تھی, وہ زرداری صاحب نے کیش کر لیا. 2013 میں نے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں دیکھا. 2018 میں پورے پنجاب کی بات کرتے تھے, نواز شریف سے کہا تم اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ, اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پر لینڈ کرو, تمہارے تو ووٹوں کے بکسے بھر جائیں گے. میں نے تو سر رزلٹ میں نے تو نواز شریف کی حکومت بنتے ہوئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر نہیں دیکھی. معذرت کے ساتھ میں نے تو زمین پر جو دیکھا ہے, میں نے پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دیکھا ہے. میں نے لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے جو ہماری درسی کتب میں لکھا ہوا ہے. سوشل میڈیا جو مرضی کہتا رہے, جو مرضی کہتا رہے, جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی جان چلتا پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے. بھائی جان یہاں پہ چلتا وہی ہے جو ریاستی اداروں کے ساتھ چلتا ہے, مل کے چلتا ہے. جو نہیں چلتا وہ فارغ ہو جاتا ہے. اور آپ بیٹھ کے کام آتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ, وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کام آتا ہے. عمران خان صاحب کا بیانیہ کلاسا صاحب کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ وہ اگین میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, میں انتخابی نتائج کے حوالے سے میں پریکٹیکل, یعنی کہ مجھے بڑا اچھا, ہم بھی بڑا, الیکشن سے پہلے تک کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں الیکشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں, میں حکومت بننے کی بات کر رہا ہوں, میں ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے بتائیں, یہاں پر ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا, اور جس طرح جاتے ہوئے دیکھا سب اس کا, ہم تو ورکنگ جرنلسٹ ہیں نا, ملک صاحب وزیر بیٹھے ہوئے 100 دن 12 اکتوبر دی رات سارا کچھ دیکھ رہے سا. اس کے بعد ہم نے یہاں پر میر ظفر اللہ جمالی کو ایک ووٹ کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے یہاں پر شہباز شریف کی حکومت کو کوئی ہلا سکتا تھا؟ بھائی جان یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں ہیں نا, یہ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ خوش کرنے کے لیے, ان کو بڑا کوئی لالی پاپ دینے کے لیے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کے لیے. سارے کے سارے خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر بندہ اپنی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جب وہ اسٹیبلشمنٹ, خان صاحب اپنی پارٹی میں اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر کو لا کے بٹھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی چوں نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا. وہ پرویز لائی کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی چوں نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ نے ڈائریکٹ پریزیڈنٹ بنا دیا جوائن کرتے ہوئے. وہ جاوید ہاشمی کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں, جب ان سے اختلاف ہوتا ہے ان کے پیچھے ٹانگ مارتے ہیں, ان کو باہر نکال دیتے ہیں. کوئی ان سے نہیں کہتا کہ بھائی میاں نواز شریف اپنی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی بات کر کے دیکھے ان سے ہٹ کے دیکھے. یہاں پہ سب کچھ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. پیپلز پارٹی کیا ہے؟ زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میرا ایک ہی بیٹا ہے. بلاول جو مرضی تقریریں کرتا رہے, چلے گی زرداری صاحب کی, چلے گی پرو اسٹیبلشمنٹ, چلے گی ریاستی اداروں کے ساتھ ہی. بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہی پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, الیکشن کے حوالے سے باتیں یہاں پر ہوتی رہیں گی, لیکن یہاں پر ایک بریک متی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا سن لیں. تھوڑا سا میرا خیال بڑی اچھی بات ہے کہ نجم بھائی نے بریک لے لیجیے گا, سن لیں ذرا, ضروری بتائیں. بریک لے لیں. تفصیل سے یہاں پر بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. الیکشن 2024 کی یہاں پر ٹرانسمیشن چل رہی ہے. یہاں پر بریک میں بات ہو رہی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے حوالے سے, اور اسی حوالے سے ہم موقف لینا چاہیں گے. متی اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. متی اللہ جان صاحب, آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے کوئی پارٹی جیت پائی ہے آج تک یا نہیں جیت پائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مریم, پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ یہ کوئی بیانیے نہیں ہیں. بیانیے ہوتے ہیں سیاسی, بیانیے ہوتے ہیں نظریاتی, بیانیے ہوتے ہیں مہذب معاشروں کے سیاسی جماعتوں کا آپس میں جو مقابلہ ہوتا ہے اس کے بیانیے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ فوج ہے ہمارے ملک میں, فوج کے حق میں یا خلاف میں یہ کوئی بیانیے نہیں ہے جن کو لے کے الیکشن لڑا جانا چاہیے اصولی طور پہ. یہ جو میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی سن رہا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ اس کو پذیرائی نہیں ملی. مجھے تو یوں لگا جیسے وہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے نوجوان بچے نے شروع میں ایک اس کا بڑا مشہور ہوا تھا انٹرویو, جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. تو یہ ویسی بات ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس ملک میں نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوتا کیا ہے. یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں یہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں.
جو لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو فوجی تنصیبات پہ یا قومی جو تنصیبات ان پہ حملہ ہوا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ بیانیہ ہی نہیں ہے، وہ ایک غیر قانونی کارروائی تھی، وہ دہشت گردی کی کارروائی تھی، اس میں مختلف جرائم پیشہ لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں، تو اس کو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ پاکستان میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی مداخلت ہونی چاہیے، تو وہ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ یہ انتہائی ناقص تعریف ہے اور ڈیفینیشن ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی۔ یہ کسی بھی مہذب اور جمہوری ملک میں اس بنیاد پہ الیکشن نہیں لڑے جانے چاہیے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کے خلاف بات کرنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا آئین اور قانون کا پرچار کرنا اور فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کے حلف کی یاد دلانا یہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ؟ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ ہم سب شہریوں کا فرض ہے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے اداروں کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ انہوں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کے اوپر اور ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جس ملک میں 36 سال مارشل لا رہا ہو بلا واسطہ، اور بالواسطہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں رہی ہوں، وہاں پہ کون سے الیکشن کے اندر جو ہے وہ اس بیانیے کے اوپر الیکشن ہوئے؟ اور جو یہ بات کہتا ہے کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اب نواز شریف کو لے لیں، اگر وہ کہتے بھی تھے تو ان کو کمپرومائز پھر کیا انہوں نے، تو اگر تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ اور 1970 میں ایک الیکشن ہو چکے ہیں فری اینڈ فیئر، تو ابھی بھی کروا لیں فری اینڈ فیئر الیکشن، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلتا ہے یا نہیں۔ تو مطلب آپ کو لگتا ہے ابھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے والا؟ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں 2018 میں کیا ہوا تھا، 2018 میں جو الیکشن تھا وہ فری اینڈ فیئر تھا، اور کیا 2024 کا الیکشن اس سے آپ مختلف کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عوام کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، اس ملک میں سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ رہے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بغیر جو ہے یہ سیاستدان بھی سارے ایسے ہی بیکار ہیں، ناکارہ ہیں، یہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں چل سکتی اور یہ نظام بھی نہیں چل سکتا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بڑے سٹل طریقے سے بٹھائی جا رہی ہے، اور ہماری یونیورسٹیاں اتنے بڑے ہم لوگ اتنے تعلیم یافتہ بیٹھے ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں اپنی نوکریوں کے لیے، اور جب ہم سے بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بغیر تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ تو کیا فائدہ اگر کسی کے مخالف ہوائیں چل رہی ہیں تو جیسے ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو پھر سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے، پہلے کی ساری باتیں بھلا دی جاتی ہیں، مزاحمت بھی، بیانیہ بھی، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جی اچھا، ہاں جی، آپ سے یہی جاننا چاہیں گے اب اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ جو ایک دوڑ چلتی ہے، کچھ اب آپ نے بھی سن لیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بیانیہ نہیں ہوتا، کچھ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ جاتا کس طرف ہے؟ اور خاص طور پر جب سوشل میڈیا ان ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اب اس کی کیا پذیرائی ہوتی؟ بڑی اچھی بات ہے کہ نجم یہ بھائی نے بھی کی ہیں، متی اللہ نے بھی اپنے سٹائل میں بڑی اچھی بات ہے کہ میرے لیے کوئی نئی چیزیں بھی تھی، لرننگ بھی تھی، یہی مس ہے۔ اب جو بات ہوئی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوتا کیا ہے یا کیسے بنایا کیسے جاتا ہے، اور جو نجم بھائی نے بات کی ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے، پھر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب وہاں تک ساتھ تک آنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کوئی جرنل جو ہے آپ کو ملاقات کا ٹائم دے، خفیہ ملاقاتیں کریں، جیسے بی بی یا مشرف کی ہوئی دبئی میں ملاقاتیں ہوئی، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ اب وہاں تک بینظیر بھٹو صاحبوں کو وہاں تک آنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، انہیں کیا سٹانس لینا پڑتا ہے، انہیں کیا گفتگو کرنی پڑتی ہے؟ ہمیں پچھلے 5-6 سالوں کا 12 اکتوبر سے لے کے 2006-07 تک پورا پیریڈ دیکھنا پڑے گا کہ بی بی کا کیا سٹانس تھا اس وقت اگینسٹ جنرل مشرف یا ان کی جنتا، ان کی ملٹری جنتا تھی، کہ انہوں نے مجبور کیا جنرل مشرف کو کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈیل کریں، ان کے کیسز بھی ختم کریں، اور ان کے ساتھ نیا الائنس بنائیں جناب کہ میں صدر بنوں گا، آپ آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے یا جو بھی ہوں گی۔ ایک چیز۔ دوسرا، پاکستان میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ اب یہ یہاں پہ سمجھا گیا ہے، اب یہ بات نواز شریف صاحب نے بھی سمجھی ہے، عمران خان صاحب نے بھی سمجھی ہے، زرداری صاحب نے بھی سمجھی ہے۔ یاد ہے زرداری صاحب نے کہا تھا
जनरल रहील साहब के दौर में कि आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हम तो सदा रहते हैं, और उसके बाद उनको जाना पड़ गया दुबई। मैंने भी कहा था कि मुझे भी पता है कि ये रास्ते कहाँ से जाते हैं और ठीक है किस सर, तरफ जाते हैं। अब होता क्या है, अब इनको देखें, मियाँ साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान है, मैं बताऊँ कैसे होता है। ये बात पाकिस्तान में समझ आ गई है कि जितना आप हिट करेंगे इसको, उसको आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ बैठे होते हैं उस वक्त सिपह सलार बैठे होते हैं, आप जितना उनको हिट करते जाएंगे वो पीछे हटते जाते हैं, वो एम्बेरस होते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब ने कहा था लंदन में, मुझे याद है, वो कहते जब मैं वापस जाऊंगा कारगिल पे हम कमीशन बनाएंगे और जो जनरल थे उस वक्त जिन्होंने कारगिल लॉन्च किया था हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये बड़ा पावरफुल बयान था, अगर आपको याद हो, जिसने मुशर्रफ एंड कंपनी को बैक फुट पर लेकर गए थे कि जनाब इन लोगों ने टॉपल किया, इन्होंने हुकूमतें ख़राब की, इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप ख़राब इन्होंने करे वाजपेयी साहब के साथ किया। और फिर क्या हुआ, आपने उन्हीं ही इनके साथ नवाज शरीफ साहब के साथ इन जना कियानी साहब को बैठ कर बात करनी पड़ गई थी कि जनाब कि आप आएँ और हमारे साथ बात करें। फिर वो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि नहीं, कि हम इनका जनाब मुशर्रफ का ट्रायल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई फौज के खिलाफ बयाने की बात हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल जो उस वक्त पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव होते हैं, चाहे वो जनरल मुशर्रफ थे, वो जनरल कियानी थे या जनरल बाजवा साहब थे। दरमियान में जनरल रहील साहब इतने एक्टिव नहीं हुए पॉलिटिक्स में, लिहाजा उनका रोल आप देखें कंपैरेटिवली उनका ज़्यादा इतना डिस्कशन में नहीं आता। ये 3 जनरल थे जो इस वक्त पिछले हमारे 20 साल से या उससे ज़्यादा से हर वक्त डिस्कशन में रहते हैं। रीज़न क्या थी, अब आप उसके बाद उन्होंने सीखा यहाँ से इमरान खान साहब ने कि अगर आप ये जनरल साहब को हिट करें, आप स्टैब्लिशमेंट को हिट करें तो स्टैब्लिशमेंट आपको चांस देती है, पावर में लेकर आती है। नवाज शरीफ साहब को लेकर आए ना, इतने पावरफुल उनके स्टांस के बाद उन्होंने जर्नलों की अकाउंटेबिलिटी कर, पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी ने बात की थी वो नवाज शरीफ साहब ने की थी, कारगिल से शुरू हुए। अच्छा, बाद में उन्होंने पनामा पे, आप देख लें पनामा पे उन्होंने फिर बात शुरू की, उन्होंने जनाब जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज जो हम इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। और ये उन्होंने कहाँ पे कहा, उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में कहा, उन्होंने वहाँ पे बड़ा अपना पावरफुल बयान दिया। और वही जनरल जो है, वही जनरल बाजवा साहब जो हैं, वो मजबूर हो गए कि नवाज शरीफ साहब से बात करें, बंदे लाएं दरमियान में उनकी हुकूमतें बनाने की। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब ने भी सीखी। उन्होंने जनाब कि नवाज शरीफ साहब वाला रूट बिल्कुल ठीक है कि आप इनको थोड़ा सा दबाएं, इनको प्रेस करें, इन पर तनकीद, जितनी तनकीद मैं समझता हूँ इस पे आर्मी के इंस्टीट्यूशन पे या एस्टेब्लिशमेंट पे इमरान खान साहब ने की है, आप उठा के उनके बयान उनके देखें, किसी ने आज तक इतनी मैसिव नहीं की। वही जनरल बाजवा साहब थे, वही फैज साहब थे, वही आर्मी का इंस्टीट्यूशन था जो खान साहब को लेकर आया यार कि अगर ये बहर रहे ना, नहीं कि अगर ये बहर रहे तो ही इज मोर डेंजरस फॉर अस। सो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि हमारा लीडर जो है या हमारा सियासतदान जो है वो इस बात को समझ चुका है कि आपने अपोजिशन में रहते हुए आपने हिट करना है उस वक्त के जर्नैल को जो आपको पावर से बहर रख रहे, किसी और को साथ लेकर आ रहा है। और उसके बाद ही हमने देखा, 3 मिसाल मैंने आपको दी है कि जब आपने स्टांस लिया, आपने पावरफुल, तो वही तीनों लोग जो थे आपको दोबारा पावर में लेकर भी आए, आपके साथ आके चले। जो बात नजम भाई ने की थी बिल्कुल ठीक है। अब मेरा पॉइंट यह है कि टेबल तक आने में तल्लुकात ठीक होने से पहले सारी बात मती भाई ने भी जो बात की, मैं सिर्फ एक मिनट फवाद भाई, क्योंकि मती साहब ने भी जो बात की या रऊफ भाई ने भी जो बात की, वो एक चीज मैंने जो उठाई उसी पर थी। मैं सिर्फ एक चीज इसमें क्लियर करना चाहता हूँ एज अ जर्नलिस्ट। रऊफ भाई, मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक मैं किताबी बात करूँगा, असूली बात करूँगा कि मुझे यहाँ पर आइन की बालादस्ती चाहिए, जमहूरियत चाहिए, मुझे यहाँ पर सब कुछ ठीक चाहिए। दूसरे बतौर जर्नलिस्ट मैं बात करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा, जो यहाँ पर हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों में अगर फ़र्क है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। Very true. मेरा कसूर नहीं है। मती भाई जो बात कर रहे हैं वो असूली बात कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़मीनी हकीकत है मैं उससे कैसे भाग जाऊँ, कैसे मैं अपने लोगों को बताऊं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं हो रहा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें दोनों चीजों को बतौर जर्नलिस्ट असूली बात भी करनी है, दोनों को देखना है, दोनों लास्टली अभी इमरान खान साहब ने क्या कहा, जो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले, मैं जस्ट बता रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाने के लिए क्या करते हैं। उनको पता है ये बात ठीक बात करना, जब एक एस्टैब्लिशमेंट मिलेगी तो हम पावर में आएंगे। उन्होंने कहा अपने इसमें तकरीर में सोशल मीडिया पर करते थे, उन्होंने कहा जनाब कि मैं जनाब से मुनीर साहब को कॉल करता, मेरी कॉल ही नहीं लेते, मेरा फोन ही नहीं लेते। उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं अगेन वो फोन करते, उनका नहीं लेते। अब इससे क्या साबित होता है कि आपका एक स्टांस जो है एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाने से जो पहले वाला नैरेटिव है, इसको मैं एस्टैब्लिशमेंट कह रहा हूं, आप उनको मिलाने के लिए हिट असल में एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी का बयान है। कराची की सूरत हाल जरा जान लीजिए फवाद साहब से। फवाद साहब, कुछ अगर पॉलिटिक्स की, ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात करें तो कराची की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जरा उस हवाले से भी अपडेट कीजिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जी कराची में आज सुबह भी नजम। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि पहले 2008 की बात की जाए, पीपल्स पार्टी इन थी, आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी पंजाब से उसकी सीटें क्यों खत्म होती गई और 15 साल से कराची में इक़्तिदार लेकर बैठी हुई है, लेकिन उसमें बेहतरी क्यों नहीं ला रही? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ना, आप सूबा सिंध की पॉलिटिक्स को छोड़ दें, कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर अगर आए ना, तो कराची में पीपल्स पार्टी का एक तो मखसूस वोट है कि जो उनकी सीटों का है, मलीर की सीटों का वोट है, लियारी की सीट का वोट है, और अब जिला किमाड़ी उन्होंने जो बनाया था
جہاں سے قادر پٹیل صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ سیٹ ہے. یہ 3-4 سیٹیں تو پیپلز پارٹی نے ہر حال میں جیتنی ہیں, جس طرح سے انہوں نے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کی سیٹیں باقی جیتنی ہیں. اب اس وقت پیپلز پارٹی کراچی کے اندر نے ایک خاص زاویے کے ساتھ پورا کام کر رہی ہے, جس طرح سے انہوں نے حلقہ بندیوں سے لے کے لوگوں کے مسائل کے معاملات تک بلدیات میں کام کیا. اگر آپ اس کو ٹیسٹ کیس کو دیکھنا چاہیں تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جس وقت فیصل واڈا صاحب نااہل قرار پائے تو اس وقت دوبارہ سے الیکشن ہوا, اور وہ بلدیہ ٹاؤن کا حلقہ تھا جو پیپلز پارٹی نے جیتا. قادر مندوخیل صاحب جیتے اور مفتاح اسماعیل صاحب ٹافیاں بانٹنے کے باوجود وہاں سے ہار گئے. ہوا یہ تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب حلقے کے تقریباً 60-70-80% رمضان تھے. مجھے یاد ہے کہ سحری کے وقت میں نے جب رپورٹر سے پوچھا یار کیا صورتحال ہے, تو اس نے بتایا کہ جی مفتاح صاحب اتنے میں سے اتنے پولنگ اسٹیشنز جیت چکے ہیں. تو محسوس یہی ہوا کہ بس اب سحری کر کے سو جائیں کیونکہ مفتاح صاحب جیت چکے ہیں. صبح پتہ لگا کہ قادر مندوخیل صاحب جیت گئے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک پاکٹ پہ کام کیا, اور وہ کچھی برادری کا پاکٹ تھا, کچھ پٹھان علاقے کا ووٹر تھا. ان 2 پاکٹس کو اس نے قابو کیا, اور وہاں سے جب صبح رزلٹ آئے تو پتہ لگا وہ گیم پلٹ گئی ہے. حالانکہ سعید غنی صاحب سے میری بات جب ہوئی, قابو کرنے سے کیا مراد ہے آپ؟ کہاں پہ میں نے کہا ہے قابو کرنے, ابھی کہا ہے سر. اچھا ہمارے پاس بالکل لاسٹ میں قابو کیا. ایک منٹ میں مجھے رؤوف صاحب کی بات میں کیری کر گیا ہوں تو میں اس کا جواب دے دوں. قابو کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو انسینٹیو دیا. وضاحت بڑی ضروری ہے سر. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ضمنی الیکشن کے دوران پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی. جو میں جس علاقے میں رہتا ہوں ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے, وہاں لوگوں کو لالچ اتنی نہیں ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ کو ٹینکر جو ہے نا وہ تاحیات فری ملیں گے. جیسے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی فری ملے گی اور سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. ایسے وعدے کیے جا رہے ہیں جو کہ کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے. بالکل لاسٹ کمنٹ. جی شارٹ. دیکھیں آپ نے ایک فکرہ کہا کہ پیپلز پارٹی میں سندھ میں کیا کیا, یہ ایک پرسیپشن بنا دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کچھ نہیں کیا. لیکن میں ٹو بی ویری فرینک, پیپلز پارٹی سے بہتر غریبوں کے لیے سوچنے والی کوئی پارٹی نہیں ہے. بینزل انکم نہیں, سب پورے پاکستان میں. سرکاری ملازمین کے لیے اس سے بہتر سوچنے والی پارٹی کوئی نہیں ہے. کسان کے لیے اس سے بہتر سوچنے والی پارٹی کوئی نہیں ہے. کچی آبادیوں کے لیے یہ بڑا کریڈٹ ہے, اس کا ماننا پڑے گا. ملک صاحب کا کمنٹ. 10 سیکنڈ میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ 8 فروری کا انتظار کریں. ہم سب مل کے 8 فروری کا انتظار کریں. آپ بھی 8 فروری کا انتظار کریں. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. ابھی تو